तस्बीहात व तमजीदात अल्लाह खालिक़ अर्ज़ व समा के लिए हैं। बेशुमार लातदाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़तीबुल अंबिया इमामुर रसूल ख़त्मुर रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली के लिए। मोहतरम सामीन किराम और मुअज़्ज़ज़ सामियात, इंसानी ज़िंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं है कि जिस पर दीन इस्लाम ने रहनुमाई ना फरमाई हो। हमारी इबादत, हमारी तिजारतें, हमारे मामलात, गोया ज़िंदगी के हर शोबे में इस्लाम ने रहनुमाई दी है और हम जिंदगी के उसी शोबे में खसारा खाते हैं जहां अल्लाह की भेजी हुई रहनुमाई को छोड़ देते हैं। पहले हमने तजारतों का बयान किया तो देख लें, जो अल्लाह ताला ने आसमान से उनके मेथड्स, तरीके भेजे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर बयान फरमाए हैं, वो हमने छोड़ दिए, हमारी तजारतें खसारे में चली गई। बुनियादी तौर पे हमने इस्लामिक करेंसीज को छोड़ दिया तो इस्लामिक करेंसी, इस्लामी माइशत डाउनफॉल का शिकार हो गई। मेरे भाई, बिल्कुल ऐसे अखलाकियात का मामला है और ऐसे ही हुकूक व फराइज का मामला है। दीन इस्लाम ने हुकूक व फराइज के हवाले से जो बात की है उसका जरा पस मंजर समझने की कोशिश कीजिएगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जो अरबों का मुआशरा था, उनके अंदर ताकतवर को उसके हकूक मिल रहे हैं, कमजोर को उसके हकूक नहीं मिलते थे। तो दीन इस्लाम ने कमजोरों को आके हकूक दिलाए। वो लोग जिनको मुआशरा इज्जत की निगाह से नहीं देखता था, दीन इस्लाम ने उनको इज्जतों और रिफ्तों से सरफराज फरमाया। आप देख लें औरत की क्या सूरत हाल थी दीन इस्लाम की आमद से कबल। कोई पांव का जूता पहन रहा है, कोई लिबास समझ रहा है, कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है। लेकिन हुआ यह है हुकूक व फराइज के मामले में हमारे साथ कि हमने मईशत में मगरब को फॉलो किया, हमने अपनी तहजीबी इक़दार के अंदर उनको फॉलो किया, लिबास खुराक के अंदर उनको फॉलो किया, अपने कल्चर के अंदर उनको फॉलो किया, उनकी पैरवी की। तो अब हो यह रहा है कि हुकूक व फराइज के मामले के अंदर भी हम यूरोप की पैरवी कर रहे हैं, दीन इस्लाम की रहनुमाई को हम यकसर तरक कर चुके। आप कहेंगे जी वो कैसे? तवज्जो कीजिएगा, दीन इस्लाम हुकूक देता है, हुकूक देने की, अदा करने की तरगीब देता है, फराइज अदा करने की तरगीब देता है, हुकूक मांगने की तरगीब नहीं देता है। और हमने यूरोप के तहजीब को, कल्चर को फॉलो किया और हमने वो तहरीकें और तहजीबें, वो अफराद खड़े किए कि जो बाकायदा तौर पे स्ट्राइक्स करते हैं। वो खातीन है, हुकूक निस्वा है, वो मजदूरों के हकूक है, वो ताजरों के हकूक है। इस्लाम हुकूक व फराइज अदा करने की बात करता है, डिमांड करने की बात नहीं करता। तो यूरोप के अंदर लोग खड़े हुए, खातीन ने हकूक मांगे, हमारी औरतें भी खड़ी होगी। हालांकि हक मांगना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस्लाम ने इसकी तरगीब नहीं दिलाई। इस्लाम ने यह कहा है, भाई जो तुम पर जिम्मेदारियां आयद होती हैं उनको अदा करो। कल क़यामत के रोज तुम्हारी जिम्मेदारियों के बारे में अल्लाह ने तुमसे पूछना है। कुरान ने यह बयान किया है बड़ी तफसील से, वजाहत के साथ, और बहुत सारे लोगों के आप पर हुकूक रखे। और हुकूक की दो बड़ी इकसाम, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद है। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर बेशतर मकामात पे दोनों का तज़किरा इकट्ठे किया। जिस तरह यहां आयत है, वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, सबसे पहला हक किसका बयान हो रहा है? अल्लाह ताला का बयान हो रहा है। वो अदा करना किसकी जिम्मेदारी है?
وہ ہم پر فرض ہیں. اللہ کے حقوق ہم پر، ایک کا حق دوسرے کا فرض ہوتا ہے. جو اللہ کے حقوق ہیں وہ ہم پر لازم ہیں، فرض ہیں. اب مجھے یہ طبی اور فطرتی بات ہے، اللہ تم سے زبردستی اپنا حق لے سکتا ہے؟ اللہ تمہیں زبردستی مسجد میں کھڑا کر سکتا ہے؟ قادر ہے، وہ کھڑا کر سکتا ہے، لیکن وہ ایسا کرتا نہیں ہے. زبردستی اللہ تجھے روزہ رکھاتا ہے؟ کیوں نہیں؟ اللہ تم سے زبردستی حج کرواتا ہے؟ اللہ سمجھا رہا ہے تمہیں کہ ہاں فرائض ادا کر رہے ہیں، یہ تمہاری مرضی ہے، ہاں تمہیں فرائض کے بارے میں پوچھا ضرور جائے. ایسے ہی جو حق لینے والے، دیکھیں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کا حق بیان ہوا. پھر آگے اللہ کیا کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اب والدین کے حقوق کس نے ادا کرنے ہیں؟ اولاد نے ادا کرنے ہیں. قرآن کریم کے اندر حدیث، البتہ یہ تھوڑی بہت آپ کو چند ایک موقعوں پہ مل جائے گا، ترغیب مل جائے گی کہ ہاں بھئی حق مانگنے والا مانگ سکتا ہے، لیکن مانگنے کی بجائے حقوق کی ادائیگی پہ زیادہ تاکید آئی. اولاد کو چاہیے اپنے والدین کے حقوق ادا کرے. اور آج ہمارے معاشرے میں جھگڑا یہ بنا ہوا ہے، ہمارے معاشرے میں جھگڑا یہ بنا ہے، ہم باپ کو لوگوں کی عدالت میں لے جاتے ہیں، اپنی سگی ماں کو لوگوں کی عدالت میں لے جاتے ہیں، یہ ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہے. بھئی کیا تو نے اپنے والدین کے حقوق ادا کر دیے جو تیرے اوپر فرض تھے؟ اگر تو کر رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں کر رہے تو تجھے حق حاصل نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس اپنے والدین کو لوگوں کی کچہری عدالت میں لے کے جائے اور اپنے والدین کے خلاف دنیا میں دعوے دار کرتا پھرے. اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ بڑی ذات ہے، وہ پوچھنے والی ہے. تیرے والدین کو اللہ پوچھ لے گا، تجھے دنیا میں والدین کو پوچھنے کی ضرورت ہے. تو اسلام کا مزاج کیسا ہے؟ اسلام تاکید کرتا ہے، کیا کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے حقوق ادا کرو، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں مسکینوں کے حقوق ادا کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، ہمسایوں کے حقوق ادا کرو، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، جو دور کا ہمسایہ اس کا بھی، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، جو تمہارا کلیگ ہے، یار دوست ہے، تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے، اس کے بھی حقوق تم ادا کرو. وابن السبیل، مسافروں کے بھی تم پہ حقوق ہے، وہ بھی ادا کرو. وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں، جو تمہاری ملکیت میں ہیں. پہلے غلام اور لونڈیاں وہ کرتے تھے، آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی دکان پہ، آپ کے کارخانے میں، آپ کے گھر میں جو ملازم ہیں وہ آپ کے ماتحت ہیں، ان کے حقوق تم نے ادا کرنے ہیں. اور ایک ابھی میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر بات آگے بڑھائیں گے، اگلے خطبات کے اندر انشاءاللہ ایک ایک کر کے سارے بیان کریں گے. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا. یہ ساری چیزیں حقوق ادا کرنے کی تاکید ہے. اب دیکھیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اللہ کا حق ادا کرو، پھر والدین کا حق ادا کرو، پھر باقی وہ سارے رشتوں کا بیان. ایسے ہی رشتہ داروں کے حقوق ہیں، تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے. والیتامیٰ والمساکین، یتیموں کے، انا وکافر الیتیم فی الجنۃ ہکذا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اکٹھے. یتیموں کا خیال رکھنا ہے آپ نے، مسکینوں کا خیال رکھنا ہے. والجار ذی القربیٰ، ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے، وہ دور کا ہے یا نزدیک کا ہے. جب وہ ہمسایہ آپ کا، جو آپ کا کلیگ ہے، کاروبار میں آپ کا شراکت دار ہے، آپ کے ادارے میں آپ اکٹھے اٹھتے بیٹھتے ہیں، قرآن نے اس کو بھی آپ کا ہمسایہ قرار دیا. اور ساتھ حدیث میں وضاحت کیا آئی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین اور ایمان رکھتا ہے، فلا یؤذی جارہ، وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے. یہاں ہمسائے دیکھیں گے، آپ کو قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں. یہ نہیں ہے کوئی حق تمہارے نہیں دے دیتا تو نکلو باہر، احتجاج کرو، اس کا دروازہ توڑ دو، اس کے ساتھ لڑائی لڑو، تم اپنا حق چھینو. اسلام ان باتوں کی ترغیب نہیں دیتا. نہیں کو دے رہا، اللہ قیامت کے روز پوچھ لے. گویا ہم حقوق و فرائض کی ادائیگی کے اندر بھی یورپین کلچر کو فالو کر رہے ہیں کہ آؤ تحریکیں بنائیں، احتجاج کریں اور اپنے حق مانگیں.
یہاں تک کہ حکمرانوں کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے کہ جن کے جسم تو انسانی ہوں گے لیکن ان کے دل شیطانی ہوں گے، وہ سنت کے راستے کو چھوڑ دیں گے، کسی اور راستے کی پیروی کریں گے۔ تو صحابی نے پھر کہا تھا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم ان سے جنگ نہ کریں، ہم ان سے لڑائی نہ کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، نہیں، چاہے وہ تیرا سارا مال چھین لے پھر بھی تو نے اپنے حکمران کی بات سننی ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے۔ کیوں ہے؟ اگر وہ تمہارے حقوق نہیں دے رہا تو گولی چلاؤ گے، جنگ ہوگی، امت مسلمہ کا خون بہے گا، سول سٹرائکس، خانہ جنگیاں ہوں گی، نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے یہ باتیں چھوڑ دو، اس حکمران نے بھی مرنا ہے، میری عدالت میں آنا ہے، میں اس سے خود حساب لے لوں گا۔ یوں تو 10 بندوں میں بھی حکمرانی مشکل ہے، جو ملکوں میں حکمرانی کرتے ہیں وہ ذرا ہوش کے ناخن لیں کہ اللہ کی عدالت میں اگر وہ عوام کے حقوق ادا نہیں کر رہے تو اللہ کی عدالت میں جواب دہ ہونا ہے۔ تم اتنی بڑی عوام کے جواب دو، اللہ کی عدالت میں کیا جواب دو؟ لیکن ہم جو ہے نا وہ مسلح جتھے بن جائیں، ملک کے اندر تیر تلوار نکال لیں، حکمرانوں کو ہم سیدھا کرنے نکلے ہیں، یہ ہمارے حقوق نہیں دیتے۔ بھئی ہمیں رب بننے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین اپنی عدالت کے اندر باز پرس کرے گا، تم سے بھی پوچھا جائے گا، ہم سے بھی پوچھا جائے گا۔ اور وما ملکت ایمانکم، آپ نے لونڈی غلام کی، اپنے ماتاتوں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض روایات کے اندر یہ آخری الفاظ ملتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ کیا تھے؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگو نماز اللہ کا حق ہے، تم پر فرض ہے، اس کا خیال رکھنا۔ وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ماتحت ہیں، غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، تمہارے مزدور ہیں، ملازم ہیں، تم نے ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اللہ کی عدالت میں پوچھا۔ میرے بھائی یہ دنیا کے اندر اگر امن قائم ہے نا تو یہ آپ کے فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے ہے۔ اگر ایک گھر کے اندر بھی بد امنی ہے تو رولا اس بات کا ہے، جی بھائی بہن کے حقوق ادا نہیں کر رہا، بہن بھائی کے حقوق ادا نہیں کر رہے، اولاد والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہے، والدین اولاد کے حقوق ادا نہیں کر رہے، استاد شاگرد کے حقوق ادا نہیں کر رہا، شاگرد استاد کے حقوق ادا نہیں کر رہا، ملازم اپنے مالک کے حقوق ادا نہیں کر رہا، مالک اپنے ملازم کے حقوق ادا نہیں کر رہا۔ گویا جتنا آپ کو اس معاشرے کے اندر فتنہ نظر آتا ہے وہ حقوق اور فرائض ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور اس بات کو یاد رکھیے گا، یہ دونوں ضروری ہیں۔ بہت سارے کہتے ہیں بھئی اللہ نے اپنے حق معاف کر دینے نے، بندہ نے حق معاف کو نہیں ہونے۔ بھائی تینوں کی نے سنا دیتا ہے کہ اللہ نے ضرور اپنا حق معاف کر دینا۔ مسلمان ہونے کے بعد پہلا کیا ہے؟ وعبد اللہ، اللہ نے کہا عبادت کرو، اور ہم عموماً جو عبادت کا معنی لیتے ہیں وہ نماز لیتے ہیں نا، یوں تو ایک جامع معنی میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں، نماز لیتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد پہلا کون سا فرض ہے جی آپ پر؟ نماز فرض ہے نا۔ مسلمان ہونے کے بعد پہلا کام کون سا ہے؟ نماز۔ کل قیامت کرو سب سے پہلا سوال کون سا ہے؟ نماز۔ جہنمیوں سے جب جنتی پوچھیں گے جہنم میں کیوں آئے تو سب سے پہلا جواب کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کتنی ترجیح ہے اللہ کے حق کو۔ اور یہ میرا بھائی پتہ کیا کہتا ہے؟ بھائی حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے۔ بھائی حقوق اللہ، اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو پکڑ لے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہاں یہ تھوڑا فرق کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اگر بندے اور معبود کے درمیان، عابد اور معبود کے درمیان کوئی معاملہ ہو جائے تو بندہ ڈائریکٹ کہتا ہے رب کریم تو معاف کر دے، تیرا اور میرا معاملہ ہے نا تو معاف کر دے۔ لیکن جب درمیان میں تیسرا بندہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو حق نہیں دیا ہے کہ وہ کسی کی دل آزاری کرے، کسی کو تکلیف دے، رشتہ داروں کو تکلیف دے، ہمسایوں کو تکلیف دے، اپنے دوستوں کو تکلیف دے، اپنی زبان سے بد کلامی کرے، کسی کے عیب ٹولتا پھرے، اس کی غیبتیں کرتا پھرے، اس کو حقیر سمجھتا پھرے، کسی کی اہانت کرتا پھرے، اللہ تعالیٰ نے تجھے حق اور اختیار نہیں دیا۔ تو جب ہم یہ چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو پھر کل قیامت کے روز ان کے بارے میں جواب بھی دینا پڑے گا۔ میرے بھائی اگر آپ وہ اکثر یہ بات پتہ کہاں ہوتی ہے؟ یہ اصل میں یورپین نعرہ ہے، یورپ کا نعرہ ہے۔ اور وہ نعرہ پتہ اچھے الفاظ میں کیا ہے کہ سب سے بڑا مذہب تو بھائی انسانیت ہے، تم کیسے اسلام کی بات کرتے ہو؟ سنتے ہیں جی آپ؟
سب سے بڑا مذہب کہتے ہیں انسانیت. اور بھائی انسانیت سکھاتا کون ہے؟ دین اسلام. اور ہم سے مکالمہ کرو، ہم سے بات کرو، ہم بتائیں کہ سب سے بڑا انسانی حقوق کا علم بردار دین اسلام ہے. جب نبی کریم رؤوف الرحیم اس کائنات کے اندر تشریف نہیں لائے تھے تو انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ تھے؟ انسانوں کی منڈیاں بیچے جا رہے ہیں، خریدے جا رہے ہیں، بیٹے اپنی ماں سے نکاح کر رہے ہیں، بدکاری عام ہے، مرد و عورت کا اختلاط ہے، عورت کی کوئی حیثیت کوئی نہیں. اور آج آپ کا ہمسایہ ملک اس کی جیتی جاگتی تصویر کہ عورتوں خواتین کی تحقیر ہے، عورت کو ماتھے کا وہ لعنت سمجھا جاتا ہے. اسلام عزت دیتا ہے عورت کو، اسلام عزت دیتا ہے. آپ دیکھ لیں، اور ہم نے وہی کلچر یہاں بھی فالو کیا. ہماری اداکارائیں، اداکار جسے آپ بڑے مہذب الفاظ میں آرٹسٹ بولتے ہیں، بڑے مہذب الفاظ میں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ دین سے ہٹ گئے، ذلیل و خوار ہو گئے. بڑی اداکاروں کے بیان آپ سنیں گے، جی ہم جاتے ہیں، ڈائریکٹر نہ جانے ہمیں کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا ان کی ضروریات پورا کرنا پڑتی ہیں. یہ عزتوں کے حصول ایسے نہیں ہوتے. ہم نے رستہ غلط اختیار کیا ہے تو غلط رستے کے نتائج بھی غلط ہوں گے. اسلام نے ہر ایک کو حق دیا، جائیداد میں عورت کا حصہ رکھا. الگ بات ہے ہم ظالم بنے بیٹھے ہیں، ہمارے اوپر فرض ہے نا. کتنے ماشاءاللہ ہیں وہ دبائے بیٹھے ہیں بہنوں کا ثواب سمجھ کے. حقوق و فرائض کی اگر ادائیگی کی بات ہے، کتنے بوڑھے ہیں سفید داڑھیوں والے، قبر ان کو پکار رہی ہے، ٹانگیں قبر میں پہنچی ہے، بیٹیوں کا حق کھائے بیٹھے. اور بعض والدین پہ اولاد ظالم بنی بیٹھی ہے، وہ کہتی نہیں خبردار یہ سب کچھ ہمارے نام لگانا ہے، دوسرے کے گھر میں کیوں بھیجیں؟ بھئی تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی، اس کی پیدائش وہ حق رکھتی ہے کہ تو اس کو پراپرٹی میں حصہ دے. اسلام نے تو دے دیا، 1400 سال پہلے دے دیا. اسلام نے تجھے عزت دی، تجھے آزادی سے نوازا. اب پھر وہ یورپ کے نعرے لگا کے ہم غلط رستوں سے آزادیاں اور غلط رستوں سے حقوق طلب کرتے ہیں. اسلام اس کا خواہاں اور علم بردار نہیں ہے. سارے جھوٹے ہیں. میں کہتا ہوں کہ انسانی حقوق کا جو چارٹر 1948 یو این او کا، وہ دیکھ لیں اٹھا کے. دنیا کے نظام دیکھیں کہ کوئی ایسا حق جو کسی ملک نے انسانوں کو دیا ہو اور اللہ کے قرآن نے اور نبی کے فرمان نے وہ انسانوں کو حق نہ دیا ہو. کوئی ایک بتا دیں مجھے، کوئی ایک بتائیں. اسلام نے حق دیے ہیں، ہم نے ظالم بن کے ضبط کیے. اور پھر من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اس کی تقریم کرے. ایک دن اور رات خاطر تواضع ہے، ایک دن اور رات خاطر تواضع ہے. 3 دن کے لیے تمہارا وہ مہمان ہے، ویسے ضیافت کرے گا، کھائے پیے گا. لیکن حدیث میں وضاحت ہے، مہمان سے بھی کہا گیا ہے کہ اتنی دیر میزبان کے ہاں نہ ٹھہرو کہ وہ تم سے تنگ پڑ جائے. اب میزبان سے یہ نہیں کہا گیا 3 دن تو اترے ہوئے تو ڈنڈے مار کے کاٹ دو کرو. ہاں جی، اس لیے میں کہتا ہوں اسلام حقوق دینے کی بات کرتا ہے، ڈنڈے کے زور پہ، تنظیموں کے زور پہ، جتھوں کے زور پہ. وہ بالکل دعوت اور تبلیغ نہیں کرتا کہ تم لڑ کے اپنے حق حاصل کرو. اور پھر فرمایا اسی حدیث کے اندر من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان اور یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے بھلی بات کرے ورنہ خاموش رہے. کیوں بھلی بات نہیں کرو گے تو تیری زبان سے لوگوں کو ایذا پہنچے گی، اور ایذا پہنچانے کا حق اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا نہیں. تم زبان کی بات کرتے ہو، اسلام اشاروں سے منع کرتا ہے. ہم تو بھری مجلس اور محفل کے اندر دوست کو بے عزت کر دیتے ہیں، اس کی عزت اتار کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں. اسلام کیا کہتا ہے؟ المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے. کیا؟ اس کا مال، اس کا خون اور اس کی عزت حرام ہے. نہ تم کسی کو قتل کر سکتے ہو، نہ کسی کا مال اور چیز اس کی اجازت کے بغیر لے سکتے ہو، اور نہ کسی کو بلا وجہ بے عزت کر سکتے. آج دیکھ لیں شغل میں بے عزت کر دیتے ہیں، شغل میں. اللہ اکبر. ابو داؤد کے اندر، جامع الترمذی کے اندر روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ذرا غور کیجئے گا. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا
کہ آپ کے لیے صفیہ کافی ہے، صفیہ آپ کے لیے کافی ہے، اور ساتھ ہاتھ کا اشارہ کیا کہ وہ چھوٹے قد کی ہے۔ کیا ہے جی؟ چھوٹے قد کی۔ اس سے مقصود کیا ہے؟ اہانت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت الفاظ کہا عائشہ تو نے ایسی بات کی ہے، اگر اس کو سمندر کے اندر ڈال دیا جائے تو اس کا رنگ بدل جائے، تیری بات کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے وہ بھی کھارا ہو جائے، کڑوا ہو جائے، جو بات تو نے کی، حالانکہ زبان سے نہیں کہی تھی، ہاتھ سے اشارہ کیا تھا۔ اسلام نے اشاروں کنایوں کے اندر بھی مسلمانوں کی، غیر مسلموں کی عزتوں کی حفاظت کی۔ آپ بولنا تو دور کی بات ہے، آپ اشارے کنائے سے کسی کو ذلیل نہیں کر سکتے۔ اسلام تمہاری عزت کا پہرے دار ہے۔ اور میرے بھائی کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نمازی بھی ہوں، میں حاجی بھی ہوں، تہجد گزار بھی ہوں، میں انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا بھی ہوں، میں مجاہد بھی ہوں، میں سب کچھ کرتا ہوں، لیکن کل اللہ کی عدالت لگی ہو، اور یہ جب اللہ کی عدالت میں حاضر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ صحابہ سے پوچھا تھا کہ اے صحابہ کرام اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہمارے ہاں تو مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس نہ درہم ہے نہ دینار ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، ایسا بندہ نہیں ہے، بلکہ مفلس وہ ہے کہ جو کل قیامت کے روز اللہ کے پاس آئے گا، اس نے نماز بھی پڑھی ہوگی، وہ اپنی زکاتیں بھی لے کے آئے گا، اپنے روزے بھی لے کے آئے گا، لیکن کیا ہوگا؟ وقد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک ھذا وضرب ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو ضرب دی ہوگی، کسی پہ بہتان لگایا ہوگا، یہ سارے گناہ لے کے اللہ کی عدالت میں آئے گا۔ اب ہوگا کیا کہ مظلوم کھڑے ہیں، یہ ظالم تھا، کیوں گالیاں دیتا تھا، لوگوں کو مارتا تھا، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے جماتا تھا، نمازیں پوری تھی، حج بھی تھا، یہ ساری نیکیاں تھیں، لیکن اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے کردار سے، اس کے کریکٹر سے لوگ محفوظ نہیں تھے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ، دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ نہیں تھے۔ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایک آئے گا یا اللہ اس نے گالی دی تھی، اللہ اس کی نیکی اٹھائے گا، اس کو دے دے گا۔ دوسرا آ گیا، اے اللہ مجھ پہ بہتان لگایا تھا، بات اس نے تحقیق نہیں کی تھی، لوگوں نے کہا میں نے جھوٹ بولا، اس نے بھی کہہ دیا تو نے جھوٹ بولا، لوگوں نے کہا کہ اس نے چوری کی، اس نے بھی کہہ دیا اس نے چوری کی، یا اللہ میں چور نہیں تھا، یا اللہ میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ یہ اللہ کی عدالت میں آئے گا، اب پھر اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں۔ ہم بڑا منہ کھول کے کہہ دیتے ہیں فلاں چور ہے، فلاں بیڈ کریکٹر کا ہے، فلاں غیبت کرنے والا ہے، فلاں اس طرح کا ہے۔ ہم لوگوں کے بارے میں ذرا دیر نہیں لگاتے کمنٹس پاس کرنے کے اندر، اور نیگیٹو کمنٹس۔ اب یہ اللہ کی عدالت میں کھڑے، ایک آ رہا ہے یا اللہ اس نے مجھے تپڑ مارا تھا، میرا گریبان چاک کیا تھا، اللہ اس کی نیکیاں اس کو بھی دے دے۔ یا اللہ میرے بھائی کو قتل کیا تھا اس نے، وہ بلکہ مقتول خود اللہ کی عدالت میں ہوگا، اس کی نیکیاں اٹھا کے دی جا رہی، یہاں تک کہ وہ لائن لگی ہوئی ہے، نیکیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اب دعوے دار اور بھی بہت سارے ہیں، وہ آتے جائیں گے، اللہ کریم ان کے گناہ اٹھا اٹھا کے اس کے نامہ اعمال میں ڈالتا جائے گا، اور ایٹ دی اینڈ آخر میں کیا ہوگا؟ اللہ حکم دے گا اس کو پکڑو اور جہنم کے اندر پھینک دو، یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ کہاں گئی وہ نمازیں، کہاں گئے وہ روزے، کہاں گئی تیری زکاتیں، کہاں گیا وہ تیرا قیام اللیل، کہاں گئی وہ تیری قرآن کی تلاوت؟ تو میرے بھائیوں، معاشروں کے اندر امن تب ممکن ہے جب ہم میں سے ہر کوئی ذمہ دار بن جائے اور وہ اپنے بہن بھائیوں کے، اپنے والدین کے، اپنے کولیگز کے، اپنے ملازموں کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے والا بن جائے، نہ کہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے والا بن جائے۔ یہ تو اللہ اور اس کے رسول نے سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ، وہ حدیث آتی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کل قیامت کے روز، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کہیں گے بنی آدم میں بیمار تھا، تو نے میری تیمارداری کیوں نہ کی؟ بندہ کہے گا اللہ تو رب العالمین ہے، تو بیمار تو نہیں ہوتا، تیرے شایان شان نہیں، میں کیسے تیری تیمارداری کرتا؟ اللہ کہیں گے میرا فلاں بندہ بیمار نہیں تھا، تو اس کی تیمارداری کے لیے نہیں آیا،
اگر تو آتا تو مجھے وہاں پاتا. اور وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے نا, بیمار کی آپ تیمارداری کے لیے جاتے ہیں, اگر آپ صبح کے وقت گئے ہیں تو 70,000 فرشتہ شام تک تمہاری مغفرت اور بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے. اور اگر آپ شام کے وقت کسی کی تیمارداری کے لیے گئے ہیں تو فجر ہونے تک یہ 70,000 فرشتہ تیری بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتا رہتا ہے. پھر اللہ پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ کہے گا اللہ تو تو رب العالمین ہے, تو تو سارے جہان کو کھلانے والا ہے, اے اللہ یہ صفت تیری تو نہیں ہے کہ تجھے بھوک لگے. اللہ کہیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا نہیں تھا, تجھ سے کھانا مانگا, کیا تو نے اس کو کھانا کھلایا تھا؟ اگر تو کھانا کھلاتا تو یہ چیز میرے پاس پاتا, گویا کہ تیری روزی کے اندر فراخی میں کرنے والا تھا. پھر اللہ پوچھیں گے کہ اے بنی آدم میں پیاسا تھا, کیا تو نے مجھے پانی پلایا؟ بندہ کہے گا اللہ تو رب العالمین ہے, پیاس تیری صفت نہیں. اللہ کہیں گے میرا فلاں بندہ پیاسا تھا, کیا تو نے اس کو پانی پلایا؟ اگر تو اس کو پانی پلاتا تو اس کی جزا میرے پاس پاتا. یہ حدیث بھی اس بات کی ضامن ہے کہ یہاں بھی ترغیب دی جا رہی ہے حقوق ادا کرنے کے. یہ مسلمان کے اوپر حق بھی ہیں, بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کی جائے. اسلام ترغیب دیتا ہے حقوق ادا کرنے کے. بھئی اگر ہمارے حق مانگا جو مارا جائے تو پھر کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے, جو شخص حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا, یہ نہیں کہا جو ڈنڈے لے کے اپنا حق لینا شروع کر دو, تحریکیں تنظیمیں بناؤ, ہم نے یورپین کلچر کو فالو کیا اس کے اندر, یہ نہیں کہا, بلکہ کیا کہا کہ جو حق پہ ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس کے لیے. قربانیاں دینا, اگر تم قربانیاں دو گے اللہ کے یہاں ان کی قدر و قیمت ہے. تم جھگڑے اور فساد سے زمین کو پاک رکھو گے, اللہ تمہارے صبر کی قدر کرے گا. اللہ قدردان ہے, اور یار اللہ سے بڑا بھی کوئی قدردان ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا, اے اللہ, دعا کیا کرتے تھے, اے اللہ میں نے تجھ سے وعدہ پکڑا ہے, میں نے تجھ سے وعدہ پکڑا ہے, اور اللہ تو میرے ساتھ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. وہ کیا کہ اللہ اگر میں نے, ایک روایت کے اندر مسلم کے الفاظ ہیں اور ایک روایت کے اندر مومن کے الفاظ ہیں, کہ میں نے اگر کسی مومن کی دل آزاری کی ہے, میں نے اس کو برا بھلا کہا ہے, یا میں نے اس کو مارا ہے کسی بھی طریقے سے, اے اللہ اگر میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس کے لیے, اس مومن کے لیے, اس مسلم کے لیے, اے اللہ اس تکلیف کو کفارہ بنا دینا اور اس کی مغفرت کر دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں پریشان ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں محمد نے کسی کی دل آزاری کر دی ہو, میں نے کسی کو مارا ہو, میں نے کسی کا دل دکھایا ہو. دو الگ الگ روایات ہیں, الگ الگ روایات. کہتے ہیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام ہیں, آپ منبر پہ بیٹھے, لوگوں کو بڑا خوبصورت خطبہ آواز فرمایا, اور ساتھ یہ بات کہی کہ لوگوں اگر میں نے زندگی میں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو وہ آج بدلہ لے سکتا ہے, کیونکہ کل قیامت کے روز میں محمد بدلہ نہیں دے سکوں. ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر کو, بدر کے دن آپ صفیں سیدھی کروا رہے تھے کہ آپ کا نیزہ میرے پیٹ پہ لگا تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, کہا تم بدلہ لے سکتے ہو. وہ آدمی آگے بڑھا اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی جب آپ کا نیزہ میرے پیٹ کو لگا تھا میرے پیٹ پہ کپڑا نہیں تھا, میرے پیٹ پہ کپڑا نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا. اتنے فکر مند ہیں کہ کسی کو ایذا دینا, تکلیف دینا. وہ صحابی آگے بڑھے اور آپ کے جسم سے لپٹ گئے, چومنے لگ گئے. کہا اللہ کے نبی میں آپ سے بدلہ لوں گا, میں تو بس بہانہ تلاش کر رہا تھا کہ شاید یہ زندگی کی آخری ملاقات ہو اور میرے لب آپ کے جسم سے لگ جائیں اور میری مغفرت ہو جائے.
یہ اللہ کے نبی پریشان ہے کہ میں اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، تو آخرت میں نہیں دے سکوں گا۔ اور میرے بھائیو ہم بھی غور کر لیں، کہیں بہن کا حق تو نہیں کھائے بیٹھے، کسی کے پلاٹ پہ ناجائز قبضہ تو نہیں کیے بیٹھے، کیا ہمسایوں کو تنگ اور ذلیل تو نہیں کیے بیٹھے، کیا رشتہ دار مجھ سے ملاقات کو بھی برا سمجھتے ہیں، میری وہ شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، تو کہیں ایسا تو نہیں میں نے ان کو عذاب دی ہے، میں نے ان کو تکلیفیں دی ہیں۔ آج میرے بھائی دنیا کے اندر وقت ہے، اس سے معافی مانگ لو، دنیا کے اندر اپنے معاملات سیدھے کر لو۔ یاد رکھنا تو بڑا نمازی ہے، تو بڑا حاجی ہے، تو بڑا واعظ ہے، تو بڑا خطیب ہے، تو بڑا امام ہے، تو بڑا نفلی روزے رکھنے والا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر اللہ کی عدالت میں تو سے حقوق العباد کے بارے میں پوچھ لیا گیا تو شاید تیری نمازیں، تیرے حج، تیری زکاتیں، تیرے وعظ، تیرے خطبات، تیری نمازیں تیرے کام نہ آ سکیں۔ آج دنیا کے اندر اپنے معاملہ سیدھے کر لو، اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔